प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी और ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है। इसमें अमूमन बात होती है आपकी सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल में। अब वो मसाइल चाहे जिस्मानी नौइयत के हों, रूहानी नौइयत के हों या दीगर मसाइल हों, इसके ऊपर बात करना बेहद ज़रूरी है। बहुत सारे लोग यकीनन अपनी सेहत की वजह से परेशान हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ रूहानी मामलात भी हैं जो शायद हमारी समझ से बालातर हैं, और बहुत थोड़े लोग इन मामलात को समझते या जानते हैं। और उसमें भी तादाद ऐसे लोगों की बहुत कम है जो इन अमराज का, जिसमें रूहानी मसाइल हैं, जो मुब्तला लोग होते हैं, उनका इलाज करना जानते हैं। और यही वजह है कि बहुत सारे मामलात में ख़राबी भी शायद इसी वजह से पैदा हो रही है। जैसे हम हमेशा समाजी नौइयत के मसाइल की बात करते हैं, समाजी मसाइल की वजह ये भी ज़्यादा है क्योंकि हमारी ना जिस्मानी हालत ठीक है ना रूहानी हालत ठीक है, और इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं और यकीनन हैं भी, जिसको समझ लेना ज़्यादा बेहतर है। तो इस हिस्से में कोशिश ये करेंगे कि मामलात आपको समझाए जाएं, क्योंकि आज जो प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है इसमें बड़े ही ख़ास मेहमान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। अब इससे पहले प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं, लेकिन क्योंकि मसरूफ़ियत ज़्यादा है हमारे मौजूद मेहमान की और ज़्यादा वक्त आपका लाहौर में सरफ़ होता है, इस वजह से जब कराची तशरीफ़ लाते हैं तो हमें ज़रूर ये मौका देते हैं कि हम उनको प्रोग्राम में मदऊ कर सकें और रूहानी मसाइल के हवाले से ख़ास तौर पर गुफ्तगू कर सकें। तो मौजूद मेहमान जनाब गज़नफ़र जमशेद सैफ़ी साहब, जो कि एक रूहानी स्कॉलर हैं और रूहानी जो मसाइल हैं और अमराज हैं उसके माहिर हैं, आज हमारे साथ एक दफ़ा फिर यहाँ मौजूद हैं। मौजूद मेहमान को मैं खुश आमदीद दूँगा। बहुत शुक्रिया हुज़ूर वाला प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आप कराची तशरीफ़ लाए और हमारी दावत पर आपने लब्बैक कहा और प्रोग्राम में आपने शिरकत की है। अच्छा जी, अब रूहानी मसाइल के हवाले से जिससे पहले हमारे प्रोग्राम्स आपके साथ रहे हैं, बहुत सारे सवालात मौसूल हुए। अच्छा, एक गुजारिश मैं यहाँ करता चलूँ, स्क्रीन के ऊपर नंबर आपके आपसे कुछ देर बाद चला दिया जाएगा। ये नंबर आपके सामने आ गया है, इस नंबर को नोट कर लीजिए। इस नंबर पे आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। दोबारा दोहरा देता हूँ, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, यानी कि आपकी कॉल अगर आप बात करना चाहते हैं मौजूद मेहमान से, तो इस नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। बाकी जो दीगर नंबर ऊपर चलाए जाएंगे मौजूद मेहमान के ज़ाती नंबर हैं, प्रोग्राम के बाद ज़रूर उस पर रब्ता कीजिएगा, लेकिन फ़िल वक्त अगर आप प्रोग्राम में उनसे बात करना चाहें तो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। रूहानी मसाइल के हवाले से पहले तो ज़रा जैसे मैंने अभी इब्तिदाइया में तज़किरा किया कि जिस्मानी मसाइल होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ रूहानी मसाइल भी हैं जो हमारी समझ से यकीनन बालातर हैं। और आजकल हर शख्स दावेदार है कि मैं इन मसाइल को ना सिर्फ समझता हूँ बल्कि उनका इलाज भी कर सकता हूँ। हकीकत आखिर है क्या? चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से किया जाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखने वालों को और आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जिस तरह यासिर भाई हम लोग पिछले प्रोग्रामों में बताते रहे हैं कि रूहानी मसाइल का पता कैसे चलता है, उसको कैसे ज़रूरत है रूहानी इलाज की, तो आज भी देखने वाले हमारे कई ऐसे नए दोस्त हैं जो हमें देख रहे हैं और उनके लिए भी थोड़ी सी इल्म में इजाफ़ा हो जाए उनके, कि इंसान को जब वो बंदा डॉक्टर के पास जाता है तो उसको जब सारे इलाज करवा बैठता है और अपनी सारी तशख़ीस करवाता है तो उसको कोई बीमारी सामने नहीं आती। तमाम टेस्ट करवाता है, अपनी सारे मामलात देखता है, दवाई खाता है, कभी किसी डॉक्टर कभी किसी डॉक्टर पर। वो जब वो उसको पता लग जाता है कि ये मुझसे कोई मामला ऐसा नज़र नहीं आ रहा, डॉक्टर भी कहते हैं कि ये तो सारा कुछ ठीक आ रहा है, मगर उसकी सेहत, दिल, जिस्म बता रहा है कि वो बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में है और फिर उसको चाहिए कि वो अपना रूहानी इलाज कराए। तो ये हमारी ज़िंदगी, हमारे जिस्म के अंदर रूह है, जिस्म के साथ एक रूह भी है, जिस तरह मैंने पहले पिछले प्रोग्राम में बताया था। तो इसी तरीके के साथ मैं अब भी यही कह रहा हूँ कि जिस्म के अंदर एक रूह है। जिस तरह जिस्म को तकलीफ़ ज़ाहरी नज़र आती है, इसी तरह रूह को भी तकलीफ़ होती है। जब रूह को तकलीफ़ होती है तो फिर इंसान को डॉक्टर की बजाय रूहानी इलाज करवाना चाहिए। और रूहानी इलाज करवाने के लिए कोई चलता फिरता, जिस तरह गलियों में बैठे हुए लोग वो डिस्पेंसर डॉक्टर बन के बैठ जाता है, तो इसी तरीके के साथ जो रूहानियत के इल्म रखते हैं उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो किताबें पढ़ पढ़ कर, बाज़ार से किताबें लाकर, तावीज़ात लिख कर, फिर ये पढ़ाई कर लो, वो कर लो, पता उन्हें कुछ नहीं होता। इस चीज़ को पहले आप फोकस रखें, देखें, वॉच करें कि हमें किससे इलाज करवाना चाहिए। अगर वो कोई बनावटी आदमी है,
کوئی 6 مہینے نہایا نہیں ہے اور اتنے بڑے بال رکھے ہیں اور گندا میلا خود ہے، اور اس کو آپ اللہ کا ولی کہیں اور نماز تک وہ پڑھتا نہیں، اس کو قرآن پاک کا پتہ نہیں، شریعت کا علم نہیں، سنت پر وہ پیراوند نہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ آپ اس بندے سے بچیں، ان لوگوں سے بچیں۔ یوٹیوب کے چند لوگ ہیں جنہوں نے بہت زیادہ گند مارا ہوا ہے، میں اسی طرف آ رہا تھا، تو وہ نہیں کرنا چاہیے، انہیں یوٹیوب سے بچنا چاہیے، اس خاص طور پر اس مذاق سے۔ جی آپ نے بالکل صحیح کہا، تو یہ لوگ بڑا مذاق بنا کر بیٹھ گئے ہیں سب کا کہ اس طرح کر لو، وہ بیٹھتے ہیں اپنے چینل کو سجانے کے لیے، تو وہ یہ غلط کام۔ اچھا میرا سوال ایک ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے جسم کی کوئی بھی بیماری ہو، سب کی دوا مختلف ہے۔ بالکل، میرے اگر گلے میں درد ہے تو اس کے لیے دوائی الگ ہے، ہاتھ میں درد ہے اس کی دوائی الگ ہے، اور کوئی مسئلہ ہے تو اس کی دوائی الگ ہے۔ اب روحانی جو معاملات ہیں اس میں بھی یقیناً ایسا ہی ہوتا ہوگا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ میں یوٹیوب کے اوپر اکثر دیکھتا ہوں، لوگ مجھے بھیجتے ہیں کہ یہ دیکھیے وہ ہر بیماری کے لیے ایک ہی وظیفہ بتا رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اچھا ابھی ہماری گفتگو جاری ہے، کالرز کا سلسلہ شروع ہو گیا، اگر آپ اجازت دیں تو پہلے کالرز کو شامل کریں اور پھر گفتگو کو جاری رکھتے ہیں، یہ بات ہوتی رہے گی۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں یاسر بھائی؟ بالکل، بہت شکر ہے میرے پاک پروردگار کا۔ فرمائیے کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ابوبکر بات کر رہا ہوں جی لاہور سے، اور یہ محترم غضنفر جمشید شفیع صاحب سے بھی بات کرنی ہے۔ جی آپ کی آواز سن رہے ہیں، آپ کال بات کر سکتے ہیں، سوال کیجئے۔ جی اچھا، میرا سوال ایسے ہے حضور کہ ہدیہ بیسک کیا ہے؟ یہ ہدیے کے بارے میں نے آپ سے سوال کرنا ہے کہ یہ ہدیہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کیوں طلب کیا جاتا ہے، اور اس میں حقیقت کیا ہے اس کی، کہ یہ ہدیہ اس کی کیوں لیا جاتا ہے، کہ کیا حقیقت ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، ابھی اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ ہاں جی، اور یہ کہ یہ دینا ضروری ہے، ٹھیک ہے، ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں۔ اور اگر دیتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہے، ٹھیک ہے، اور اگر نہ دیں تو اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ بہت اچھا، بڑا اچھا سوال ہے، اس میں بہت سارے ہماری لوگوں پہلی کی کال جو ہے وہ ایک بڑی مزیدار اور وہ ہے، ہمیں رستہ دینے والی، ہمیں پتہ چلے اس پردے پر کیا ہے۔ اب یہ ابوبکر صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا، اس کا جواب یہ ہے کہ ہدیہ، ایک انسان، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ہمارے بہت پیارے مسیحا ہیں، ہمیں انہیں ماننا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے دل، دماغ، جسم میں جو چیز آنکھ میں رکھی ہے وہ ہم عام لوگوں سے ڈیفرنٹ ہے۔ آپ دیکھیں، ہم لوگ کسی کو انگلی پکڑ کر کاٹ نہیں سکتے، وہ کاٹتا ہے، اس کو صحیح کرتا ہے، اس کے اندر سے اس کا جراثیم نکالتا ہے، ہر چیز نکال دیتا ہے، علیحدہ شو ہو گیا کہ اس کا ایک علیحدہ شعبہ ہے۔ آپ لوگ جاتے ہیں ڈاکٹر کو، باعث فیس پے کرتے ہیں، پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس اندر جاتے ہیں، پے کر کے جاتے ہیں، وہ انہوں نے آپ کو وہ نسخہ دیا، آپ باہر سے جا کے دوائی خرید۔ اب آپ اندر ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں، ڈاکٹر صاحب آپ نے تو صرف لکھ کے دیا مجھے، آپ یہ کیوں لے رہے ہیں؟ آپ کو نہیں لینا چاہیے، کیونکہ آپ تو صرف لکھ کے دے رہے ہیں، ہمیں تو میڈیسن فزیکلی آپ ہاتھ سے کچھ نہیں دے رہے۔ تو اسی طریقے کے ساتھ روحانی علاج بھی اسی طرح ہی ہے، اس نے اگر اپنا پورا سٹیپ پورا کیا ہے، اپنا ایک پیریڈ پورا کیا ہے، کوالیفیکیشن، پڑھنا، اس کی عمر ایک بچپن سے پڑھتا وہ شادی تک جب آتا ہے، شادی تک 35 سال اس کی گزر گئی ہوتی ہے، اچھا ڈاکٹر بننے کے بعد وہ 35 سال، شادی تک کی عمر ان کی نہیں رہتی۔ اسی طریقے کے ساتھ جو روحانی علاج کرنے والے ہیں یاسر بھائی، ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، انہوں نے بھی محنت کی ہے، اور وہ آپ کو تو وہ بیٹھا صرف ڈاکٹر صاحب تو لکھ کر دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں گھر چلے جاؤ، مگر جو روحانی علاج ہے، اگر میں آپ کے کسی بد نظر سے، آپ کے اندر کوئی ایسی معاملات ہیں جو جنات کے ساتھ اٹیچ ہیں، جب ہم ان کے ساتھ لڑتے ہیں تو اپنے جو بندہ آپ کی جنگ کے اندر آپ کے غائب کے ساتھ لڑ رہا ہے، وہ آپ بلا شبہ بہت طاقتور، ٹھیک ہے، 10 آپ کی میرے سے 10 گنا زیادہ، میں آپ سے 10 گنا زیادہ طاقتور ہوں، اس کے اوپر جب میں آپ کو 10 تھپڑ مارتا ہوں، آپ کمزور ہو کے ایک تھپڑ تو ماریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ جب غائب کے ساتھ ہم لوگ لڑتے ہیں تو وہ ہمیں بھی مارتا ہے، کیونکہ آپ کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے کے ساتھ جب ہم لوگ کوئی بلٹ پروف گاڑی لیتے ہیں تو وہ گاڑی پر فائر لگتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی کو فائر لگتا ہے،
تو سمیٹتی وہ جب آپ اسی طریقے ہم آپ کو پروف ڈھال بنی ہوتی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، ڈھال بننے کے حصار کرنے کے لیے. اور جب وہ بندہ جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ اگر ہدیہ طلب کرے اس میں یہ اس قابل ہے کہ اس کو ہم لوگ اس کو تحفہ دیں، بالکل ٹھیک ہے، تو وہ دینا چاہیے تاکہ وہ اپنا بھی صدقہ ادا کرے اور آپ کا بھی ادا بالکل کرے. ٹھیک ہے، اس میں صدقات ہوتے ہیں، صدقات ہدیے ہوتے ہیں، یہ دینا ضروری ہے. اور جو بیٹھے ہیں کئی بندے اپنی محفلیں سجا کر، اللہ ان کو نیکی کی ہدایت بھی دے، وہ بس دیکھ رہے ہیں کہ خلقت اکٹھی ہے، بس پھونک مارو ختم، مگر لوگوں کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ٹائم ہے. ضائع کر رہے ہیں. اور یہ سب سے ضروری چیز یہ میں ہمیشہ اس کی وضاحت کرتا جاؤں کہ یہ ہمارے غضنفر صاحب جو تشریف فرما ہے، یہ ان کا پیشہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ ان کا جو پیشہ ہے، ذریعہ آمدنی ہے، وہ دیگر ذرائع سے ہے، کیونکہ خود بزنس بھی کرتے ہیں اور دیگر کام بھی کرتے ہیں. تو اس کو ذریعہ معاش نہیں بنایا. کیا ایسا ہی ہے کہ ذریعہ معاش اگر جس کا یہ ہو تو وہ تو ظاہر ہے اپنا کمائی کرے گا، لیکن آپ کا تو ذریعہ معاش کچھ اور ہے. بالکل. مگر اس کے ساتھ اگر میں کسی چیز کے ساتھ لڑتا ہوں ان کی، جی تو اس کے ساتھ اگر یہ اپنی طرف سے مجھے تحفہ دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، تو دینا چاہیے انہیں. بالکل ٹھیک ہے. مجھے نہیں، میں نے کہا کسی کو بھی، کوئی اگر اس قابل ہے کہ وہ آپ کا علاج کر رہا ہے تو آپ بالکل بھی اپنی پاکٹ کو نہ دیکھیں، اپنی صحت کو دیکھیں. حالانکہ آپ بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں بہتری کی طرف جانا شروع ہو گیا ہوں تو آپ کو اس کی خدمت کرنی چاہیے، خدمت کرنی چاہیے خوشی کے ساتھ، اور اس میں گناہ اور اس کا کوئی وہ نہیں ہے. اور اس کے بعد اگر آپ نہیں دیتے تو نہیں دیتے کا وہ ان کا میں سوال کا جواب دے دوں کہ دینا اس لیے چاہیے کیونکہ اس کو بھی بچانا ہے جو آپ کی بیماریوں کے ساتھ لڑا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ اس کو خود کو بھی چلنا چاہیے، اس کو خود بھی صدقات دینے ہیں، اور وہ اپنی پاکٹ سے دے کر تو پھر یہ تو وہ زیادتی نہیں ہے اس بندے کے ساتھ. بالکل صحیح بات ہے، اپنی جیب سے صدقات کرتا رہے. اچھا جی، اب آپ آگے چلتے ہیں ذرا. یہی بات آج کل جو ہے زیادہ موضوع زیر بحث ہے. یہ لوگوں کا سلسلہ کیسے بنتا ہے؟ لوگ آپ کے پاس کیسے آئے اور پھر کیسے ان کی اصلاح ہوئی؟ کیسے علاج کا سلسلہ شروع ہوا؟ کیسے تشخیص ہوئی؟ سب سے زیادہ ضروری ہے یہ علم کیسے آیا؟ یہ علم جو ہے وہ میرے مرشد کی برکت کے ساتھ آیا. بہت اچھی بات. میرا ذریعہ معاش اور ہے، وہ پھر میری بیٹی بیمار ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے پھر میں اسی مرض میں میری بچی بیمار تھی، اس کے اوپر کچھ ایسی چیزیں آ گئی جو کہ سنبھالنی مشکل ہو گئی، ظاہری اس کے اندر کوئی چیز ایسی آ گئی. تو اس کے علاج میں ہم لوگ بھاگتے پھرتے تھے، یہ 15 سال پہلے کی بات ہے. تو وہ پھر جب مجھے ہم لوگ اسی طرح شریعت کو اور سنت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، تو اسی حالت میں تھا تو میرے بزرگوں نے کہا کہ تم بھاگتے جو پھرتے ہو، تم خود بھی اس قابل ہو کہ تم یہ کر سکتے ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ میرے مرشد کی برکت کے ساتھ مجھے یہ طریقہ اختیار، اور الحمدللہ میرے آقا کا صدقہ ہے کہ میں کسی کا اگر علاج کرتا ہوں تو وہ میں کسی کے گھر بیٹھ کر بھی کر سکتا ہوں. یعنی کہ یہاں سے بیٹھ کر میں پاکستان سے باہر بھی علاج کرتا ہوں بذریعہ حاضری کے اور بذریعہ موکلات کے. تو یہ ایک حیران کن بات ہے، مگر یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنی طاقتیں رکھی ہیں. پچھلی طرح میں پھر دوبارہ بتاؤں کہ یہ چھوٹی سی مثال ہے حضرت سلیمان داؤد علیہ السلام کی، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی امتی کی جو تخت بلقیس لے کے آیا تھا. تو وہ اس لیے لے کے آیا تھا کہ اسی لیے تو ذکر کیا گیا تھا قرآن پاک میں اس واقعے کا کہ میرے محبوب کی امت خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں اللہ تعالیٰ اتنی طاقت رکھی ہوئی ہے کہ وہ اس سے بھی بڑھ کر کام کرے. وہ تو حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی امت، اور ہم لوگ حضور پاک کی امت میں سے ہیں، تو ہمیں اللہ نے طاقتیں مزید زیادہ عطا فرمائیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے، ہم کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پیر صاحب کو میرا سلام دیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب جی کیسے ہیں حضرت؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جناب. تو حضرت ایک چھوٹا سوال ہے نا، تو آپ ذرا دیکھ کے بتا دیں کہ میں جا رہا ہوں دبئی نا، تو اس کی پوری کوشش ہے، تو یہ بتائیں کہ میرے لیے جانا بہتر ہے کہ نہیں ہے. یہاں کراچی شہر میں رہ رہا ہوں لیکن کاروبار کے لحاظ سے بڑا پریشان ہوں. جی بسم اللہ. آپ اپنا نام تو بتائیں. جی میرا نام شیر بہادر ہے، والدہ کا نام مقبول بیگم. شیر بہادر، والدہ کا نام مقبول بیگم. جی ٹھیک ہے. جی شیر بہادر صاحب، ٹی وی کے اوپر آپ نے جواب سننا ہے، بہت شکریہ. آپ نے کال کیا اور اپنا مسئلہ بیان کیا. ابھی آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ہیں جن کو دیکھنا پڑتا ہے، اور ابھی دیکھ کر جو معزز مہمان ہے اس کا حساب لگا کر بتاتے ہیں کہ اس میں اگر حائل کوئی خدا نہ کرے اگر رکاوٹ ہے
تو یقیناً اس کو دور کیا جا سکتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تب بھی آپ کو جو ہے وہ بتایا جائے گا. جی اچھا، یہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے، تھوڑا سا اس کے لیے آپ کو صبر رکھنے کی ضرورت ہے. بہت ساری کالز آ رہی ہیں کیونکہ بالکل وہ آپ کو چلے جانا چاہیے اگر اللہ تعالیٰ یہ موقع دے رہا ہے، ٹھیک ہے. مگر اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. آپ اپنے آپ کو ثابت قدمی کے ساتھ چلیں گے، حوصلے کے ساتھ چلیں گے. تھوڑی سی مشکلات ہیں مگر یہ چند ماہ کی ہوں گی. بالکل ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ جائیں بہت ان کے بہتر لیے ہوگا، مقدر والا سفر ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ جی یہ بڑا اچھا ہو گیا کہ آپ نے اس بارے میں جو ہے وہ جان لیا، اور جیسا بھی کہا گیا کہ ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے. صحیح بات. تھوڑا سا یہ بڑا ضروری ہے اس کو سمجھنا کہ یہ ثابت قدمی ہے کیا اور آخر، اور یہ مسائل کسی نہ کسی کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن یہی وجہ ہے کہ جب علاج کیا جاتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ تھوڑا سا پیشنس رکھنے کی ضرورت ہے. اچھا جی، یہ بھی حضور ہوتا ہوگا کہ جی آیا ہوں تو آج آپ کوئی ایسا کام کریں کہ کل میں ٹھیک ہو جاؤں اور پرسوں میں اپنے کام پہ واپس لگ جاؤں. یہ اس کے امکانات کتنے ہوتے ہیں ذرا یہ بتائیے. ہمارے یہاں تو اس طرح کے بھی سوالات، بلکہ ابھی آپ نے جو بریک میں بتایا بڑا انٹرسٹنگ کوشچن تھا، ذرا میں چاہوں گا اس کا تذکرہ. جب پچھلی دفعہ ہم نے پروگرام کیا تو ایک راول پنڈی کے ایک بچہ اس نے کال مجھے کی 2-3 دن سے کر رہا. میں نے اسے کہا، وہ مجھے بولتا ہے کہ جناب میری نوکری نہیں لگ رہی تو آپ میں کیا کروں، آپ مجھے نوکری لگوائیں. میں نے کہا بیٹا آپ نماز پڑھتے ہو؟ کہہ رہی 2-3 میں پڑھ لیتا ہوں. اس نے مجھے کہا جی اچھا. میں نے کہا 2-3 پڑھتے ہو تو تم اس طرح کرو 5 کرو پوری. جی میں کر لوں گا. آپ مجھے میں کہا میں آپ کو پڑھنے کے لیے نہیں آپ پڑھنے کی طرف میری طرف نہ آئیں، آپ اپنا بتائیں کہ آپ مجھے نوکری لگوا سکتے ہیں. میں نے اس سے بولا ہے بیٹا تو پڑھتا ہے؟ نہیں آپ اپنے پیسوں کی بات کریں، آپ کو پیسے کتنے چاہیے. میں نے کہا دیکھو بیٹا پیسوں کی بات نہیں کرو میرے ساتھ، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں تمہیں پڑھنے کے لیے دوں گا، نماز کے ساتھ وظیفہ بتاؤں گا، اللہ اپنی اس آیت مبارکہ کی لاج رکھتے تمہیں نوکری دے گا. کہہ رہا نا مجھے نوکری ایسی نہیں چاہیے، ایسی چاہیے کہ آپ جنات کا کام کرتے ہیں. میں کہا جی میں جنات کا علاج کر لیتا ہوں الحمدللہ. کہہ رہا جی آپ اپنا جن بھیجیں منسٹر کے دماغ میں اور وہاں پر وہ جائے، میرا نمبر اس کے دماغ میں آئے، وہ نمبر ڈائل کرے، اٹھائے اور کہ جناب آپ کی نوکری پکی، آپ میرے پاس آ جائیں. میں نے کہا بھائی صاحب آپ فون بند کریں. ایسا میں کرنے والا اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقتیں دی ہوتی تو ہم لوگ سب سے پہلے اپنے پاکستان کا قرض اتارتے. یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ بظاہر ایک تربیتاً ہے اور یہ بغیر سیاسی پروگرام ہے. یہ سیاسی پروگرام نہیں ہے، ایک دوسرے کی رہنمائی، ایک دوسرے کا علاج کا اور یہ تربیت کا ہے. ایسے لوگ اپنے ایمان کو اللہ کی طرف رجوع کریں جس نے سارا کچھ دینا ہے. میں ابھی سے سوال آپ سے لوں گا اس بارے میں، ایک سوال کروں گا آپ سے. ایک پہلے کالر کو شامل کر لیتا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. کون سا آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اپنا اور اپنے علاقے کا نام بتائیے. آپ تو فیصلہ آباد سے بول رہے ہیں. جی حضرت میرا ایک سوال ہے ایسی کہ میرا کچھ عرصہ پہلے کوئی تھوڑا سا گھر پہ پرابلم تھی، میں کسی کو گیا تھی اپنے مسئلے واسطے، لیکن وہ مسئلہ تو حل نہیں ہوا. لیکن وہ اتنے بڑے جڑے لوگ ملتے ہیں فلانے پیر کو چلے جاؤ، فلانی جگہ پہ چلے جاؤ. تو آیا کہ سوال میرے ہے کہ کس طرح پتہ چلے کون قابل ہے، کس طریقے سے پتہ چلے گا کہ بندہ جڑا ہے صحیح روحانی مسئلے کا حل کر سکتا ہے. ماشاء اللہ حضرت بیٹھے ہیں بڑی بادشاہ اور بڑی خوبصورت سے بات بھی کر رہے ہیں. تو بس مجھے یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ اگر کسی روحانی پیشوا کے پاس بندہ جائے تو کیسے پتہ چلے گا کہ ایسی بندہ ٹھیک ہے، اس کو جا کے کوئی علاج وغیرہ کروانا چاہیے. بڑی اچھی، بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی. آگے جی یہ بہت بڑی رہنمائی کا سوال ہے کہ لوگوں کو رہنمائی ملے. پہلے تو آپ حالت شریعت میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ وہ آپ اس بندے کو نہ دیکھیں جو کہ جو نہاتا نہیں اور پیر صاحب بیٹھے ہیں اور گندے ترین بدبو آ رہی ہے اور وہ توبہ استغفار سگریٹ بھی پی رہا ہے، چرس بھی پی رہا ہے. اور ان لوگ پھر اس کے بعد آپ اپنے کو پہلے خود بھی دیکھیں، خود کو محاسبہ کریں. میں نے پچھلی بار بھی بات کی تھی کہ اگر آپ مولوی صاحب کے پاس جا رہے ہیں تو مولوی صاحب مسجد میں رہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز 5 وقت کی پڑھا رہا ہے، قرآن پاک بھی پڑھ رہا ہے، بچوں کو بھی پڑھا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان میں لازمی تاثیر رکھی ہوگی. کوئی بھی ہو، امام صاحب ہیں ان کی زبان پر لازمی تاثیر ہوتی ہے، کیونکہ وہ آگے جب امام مسلح پر کھڑا ہوتا ہے تو وہ پیچھے نمازی جتنے بھی ہیں اس کے پیچھے نماز پڑھیں، اللہ اس کے اوپر کتنے لوگوں کی نماز آ جاتی. اس کی زبان میں یقیناً اللہ نے تاثیر رکھی ہوگی، اس کو مسلح پہ لے کے آیا. آپ اس کو دیکھیں کہ وہ
آپ کو کچھ پڑھنے کے لیے دے رہا ہے یا کوئی دم کر رہا ہے تو آپ کو فرق نہیں پڑ رہا، آپ کو فرق نہیں پڑتا، پھر اپنے نوالے کو دیکھیں کہ آپ کھا کیا رہے ہیں، آپ کی کمائی کیا ہے، کتنا امپورٹنٹ. آپ کی اب مثال، ایک چھوٹی سی مثال ہے، ہمارے اندر حلال کھانے کے لیے، حلال کام کے لیے اور حلال لینے کے لیے حرام دے کے حلال کروانا پڑتا ہے. آپ کو پتا ہوگا ہم لوگ حلال کمائی میں ہیں، حرام کام رشوت دے کے کام کرواتے ہیں، حلال کام لینے والا رشوت، اور ایک سینٹر مجبور آدمی جس کا ابھی آپ بلڈنگ کھڑی کریں، گھر کھڑا کریں، معذرت کے ساتھ یہ ہمارا غیر سیاسی پروگرام ہے، کوئی اس بات کو کوئی پکڑے نا، مگر اللہ کی رضا کے لیے آپ مجھے معاف کیجئے گا، جو لوگ سن رہے ہیں جن کو تکلیف ہو، میں ان کو تکلیف کی بات نہیں کر رہا، مگر یہ جو نوالا ہے آپ کھلاتے ہیں، جو کھا رہے ہیں، پہلے اس کا موازنہ کریں کہ آپ کے پاس کون سا نوالا اندر ہے. حلال حرام کی تمیز چیک کریں، اپنی عبادات کو چیک کریں، پھر دوسرے پر سوچیں کہ یار یہ بندہ، اس سے میں نے علاج کرایا، یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو سب سے پہلے یاسر بھائی بڑی محبت کے ساتھ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگ اپنی حلال اور حرام کی تمیز کریں، پھر چلیں. حرام کما کر حج بھی کرنے جا رہے ہیں، عمرہ بھی کرنے جا رہے ہیں، اپنی اولادوں کو بڑا وہ اچھا سٹیٹس رکھ رہے ہیں، اس کے بعد اب آپ یہ سوچیں کہ میں اتنی بڑی بک تیار کر لی میں نے اپنی گناہوں کی، اور اس سے میں سمیٹ کر پاک کرنے جا رہا ہوں، نہ کہ وہ کتاب ہی آپ کی صحیح نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، آپ اب ان کی طرف آ جاتے ہیں، انہیں خود کا موازنہ کرنا چاہیے کہاں پر کمی بیشی ہے. اگر پھر بھی آپ کو محسوس ہو کہ یہ میرا کام نہیں ہو رہا، تو پھر آپ اوپر چل رہا ہے اسکرین پر نمبر، اپنے نام کے ساتھ مجھے واٹس ایپ کریں. جتنے لوگ ہیں، میں ابھی تو فی الحال میں نے اس کو بند کیا ہے، پچھلی دفعہ طرح بہت زیادہ کالز آنے لگ جاتی ہیں، وہ اوپر نمبر چل رہا ہے، واٹس ایپ پر صرف وائس کریں، میں دینے کا حقدار ہوں، میں آپ کو وائس کا جواب دوں گا، اس میں جو میرے سے ہوا میں کرنے کی کوشش کروں گا، چاہے آپ دنیا کے کسی کونے میں ہیں. میں امریکہ تک، اٹلی تک، دبئی تک ڈائریکٹ یہاں سے میں وہاں بیٹھا انسان کو اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے، میرے مرشد کی برکت کے ساتھ مجھے اتنی طاقت دی، میرے اللہ نے، میرے آقا کے صدقے، خود میں کچھ نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی جو تعریف کو، اس کے صدقے بہت معاملات سیدھے کیے، اس کے اندر طاقت دی. میں یہاں سے بیٹھ کر امریکہ تک حاضری کرتا ہوں، اور دوسرے بندے کو اسی طریقے، آپ کو میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ دوسرے کو پتہ لگ رہا تھا کہ میرے پاس کوئی ایسی طاقت بیٹھی ہے، موجود ہے، جو میرے پاس میری رہنمائی، میرا علاج کرنے کے لیے میرے پاس بیٹھا ہے. وہ چاہے امریکہ میں بھی سن رہا ہے، انگلینڈ میں سن رہا ہے، اٹلی میں سن رہا ہے، دبئی میں سن رہا ہے، میں یہاں سے بیٹھ کر ادھر علاج کرتا ہوں ایک بزرگوں کی وہ حاضری میں. بالکل ٹھیک. اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہ یہ بھی میرے ساتھ رابطہ کریں، اور بڑی اچھی بات ہے، آپ اپنا موازنہ کریں، کوئی بھی بندہ اپنا موازنہ کرے، نوالے کو دیکھے تو پھر آگے چلے. کیا اچھی بات ہے. اور اسی چیز کی شاید جو چیز ہم میں سب سے زیادہ جس کی غلطی ہم سے ہو رہی ہے وہ یہی ہے جس کی ابھی آپ نے نشاندہی کی ہے. دوسری ایک اور بڑی عام چیز ہے، کیا آپ بھی ایسا ہی کرتے ہیں جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ نے تذکرہ کر دیا، اب میں مختلف پروگرامز میں دیکھتا ہوں کہ جی فلانا وظیفہ کر لیں یا کر لیں، یہ نماز کے اور جو طریقہ ہے شرعی اس کے اوپر چلے بغیر کیا یہ تمام چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ سمجھنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لوگ آپ سے بھی یہی تقاضا کرتے ہیں کوئی طریقہ بتا دیں جی فجر کی نماز کے بعد آپ وظیفہ بتائیں گے، اگر میں نہ اٹھ سکا، اگر وہ پہلے آ جاتا ہے کہ اگر نہ اٹھ سکا اور نہ پڑھ سکا اور اگر رات کو نہیں پابندی کر سکا، تو یہ اگر کا علاج کیا ہے اور کیا اس کے بغیر ممکن ہے؟ ہو جائے گا معاملہ ٹھیک؟ وظیفہ جب انسان وظیفے کا نام لیتا ہے نا، پھر اس کو پابندی آ جاتی ہے، آتی ہے، کیونکہ میں نے یہ وظیفہ شروع کیا ہے. وظیفے ایک راؤنڈر، ایک فکس کر دیا جاتا ہے کہ میں نے اتنے دن یہ وظیفہ کرنا ہے. ہم لوگ جو ہیں وہ وظائف نہیں کراتے، وظیفہ نہیں کراتا. میں کہتا ہوں جس طرح انسان ہے، ہوتی دنیا میں گھوم رہا ہے، اس سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ وہ سویا ہے تو نہیں اٹھتا، اکثر ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ. وہ فجر کی نماز اکثر اس کی چھٹ جاتی ہے. بات صحیح آپ نے پوچھی، اس کے اندر اگر کوئی بندہ سوچے کہ میرا وظیفہ ہے تو پھر وہ اس کا چھٹ گیا نا، وہ تو دن چھٹ گئے. وہ تو اسی لیے انسان کو کھلا پڑھنا چاہیے اور تقویٰ رکھنا چاہیے. اگر میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، اگر سورہ رحمان شریف ہے، اگر یا اللہ پاک یہ میں پڑھ رہا ہوں تو یہ میرے آپ کے قرآن پاک کی دلہن ہے، اس کے اندر آپ کی تعریف ہے.
اگر بندہ سورہ رحمان ہی پکڑتا ہے، فجر کے بعد اگر اٹھتا ہے سورہ یاسین دن میں ایک دفعہ پڑھتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ پر تقوی مضبوط کرے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سورہ یاسین ایک دفعہ صبح پڑھنے کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد تو سارا دن اللہ تعالیٰ اس کی کام میں برکت رکھتا ہے. تو خود کو مضبوط کرنا ضروری ہے. اور وہ یہ نہیں کہ وظیفہ انسان جب الفاظ وظیفے کا آ جاتا ہے تو پھر اس کو پابندی کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ فرمائیے. وظیفے کے بارے میں پوچھنا تھا. ضرور پوچھیے. کہاں سے کال کر رہی ہیں پہلے یہ بتائیے. ٹی وی کی آواز بند کر دیں ورنہ کال ڈراپ کرنی پڑے گی. پیچھے سے آپ کے ٹی وی کی آواز آ رہی ہے, فوراً سے بند کریں. ٹھیک ہے جی, ہو گئی بند, لائن کٹ گئی. یہ ضروری ہے جی. اب اس کے بارے میں اب گزارش یہ ہے کہ اس کا خیال رکھیں ورنہ پھر لائن جو ہے وہ ڈراپ کرنی پڑے گی. دوبارہ جب آپ کال کریں تو یہ کوشش کیجئے کہ اپنی آواز ابھی نہ سنیں, بعد میں جب پروگرام ریپیٹ ہو یا یوٹیوب پہ جب پروگرام آئے گا تب آپ ضرور اپنی آواز سنیے گا. فی الوقت اگر آپ کو ہم سے بات کرنی ہے پروگرام میں, اگر جب آپ چاہتی ہیں تو فوراً آپ نے جس فون سے کال میں لائیے اسی پہ ہماری آواز سنیں اور جواب دیں. آگے بڑھتے ہیں. ابھی آپ نے نشاندہی کی ہے کہ یہ ضروری ہے اور اس میں آسانی رکھی جائے لوگوں کے لیے تاکہ یہ مشکل نہ ہو. اب یہ جس نوعیت کے مسائل آ رہے ہیں, کیا یہ ممکن ہے کہ ہر شخص کے ساتھ ہی پرابلم ہو یا کسی کے ساتھ بھی نہ ہو؟ کیونکہ جتنے بھی لوگ ہیں, اب خیال یہ کہ جن کے ساتھ جسمانی معاملات بھی خراب ہیں, تو کیا آپ اس چیز کی بھی تشخیص کر لیتے ہیں کہ کہیں جسمانی معاملہ کی خرابی کی وجہ سے معاملات خراب ہو رہے ہیں؟ کیا سمجھ میں آتے ہیں؟ اور دوسرا یہ, میں اکثر جو یہ معاملات سمجھتے ہیں ان کو میں ہمیشہ یہ سوال کرتا ہوں کہ جو ہماری خوراک کے اندر بھی ایک تو حلال حرام کی تمیز بھی ہو گئی, دوسرا یہ اس میں اس کا انتخاب بھی بڑا ضروری ہے کہ جس قسم کے کھانے ہم کھاتے ہیں, جب آپ بریک کے بعد جس طرح کے کھانے کھاتے ہیں, اس میں تو روحانیت نے اٹھ جانا ہے ہم سے. کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. کھانا جب انسان روحانیت نہیں اٹھتی, نیکی انسان کے, نماز ہے, حلال حرام کی تمیز ہے, تو پھر وہ کھانا کھاتا ہے تو اس کی جسمانی پرابلم آتی ہے, اس کے لیے ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں تو اس کے اندر پرابلم آتی ہے, اسٹمک پرابلم ہے, کوئی جگر خراب ہے, کوئی گلا خراب ہے, تو یہ ڈاکٹر ہیں, اس میں روحانیت میں کوئی فرق نہیں. ٹھیک ہے, کالر لیں گے لیکن ایک بریک کی طرف جانا ہے. پہلے بریک لے لیں, بریک کے بعد پھر کالر کو شامل کیجیے گا. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی. پروگرام کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. جناب غضنفر جمشید سیفی صاحب تشریف فرمائیں اور روحانی مسائل کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. آپ براہ راست کال کر سکتے ہیں, اسکرین کے اوپر نمبرز ہم آپ کے چلا رہے ہیں اور اس پہ نیچے دیے گئے نمبر پر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے. حضور یہ فرمائیے, ابھی آپ نے نشاندہی کی کہ یہاں سے امریکہ میں اور برطانیہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا علاج ہو رہا ہے, اور یہ کیا سلسلہ ہے سمجھنے والوں کے لیے تاکہ بات آسان ہو جائے, پھر ہم دیگر سوالوں کی طرف آتے ہیں. جی, میرا طریقہ کار جو ہے وہ میں نے پچھلے پروگرام کی طرح پھر بھی آپ کو دوبارہ میں بتاتا ہوں کہ میرے پاس جو علاج طریقہ ہے, سب سے پہلے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں پر وہ سوتا ہے نا, سب سے بہترین علاج روحانی کا وہاں ہوتا ہے. واجب, کیونکہ اس نے سونا ہوتا ہے, تو جب وہاں پر سوتا ہے تو انسان جب ایک روح اس کی جسم سے نکل کر دوسری جیسے گھومتی ہے, خواب میں جاتی ہے, وہ جگہ اس کی خالی ہوتی ہے. اس کی جگہ پر پھر شیطان جو ہے نا اس کے اوپر حاوی ہوتا ہے, اس کو تکلیف دیتا ہے. جیسے انسان کو جکڑ لیا, اکثر لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ سویا ہوں تو ایک دم سے ہل نہیں رہا, اور وہ مجھے نہ لگا ہے کہ جیسے میں کوشش بھی کر رہا ہوں کہ میں ہل نہیں رہا, مجھے کوئی طاقت ہے جو میرے اوپر وزن ڈالے ہوئے ہوئی. وہ اسی طرح محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس کی جگہ خالی ہوتی ہے جسم کے اندر. وہ جب روح نکلتی ہے تو وہ اپنے خواب کی طرف چلے جاتی ہے, کبھی کہیں ہمیں خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ جگہ پر جو خالی ہوتی ہے اس کے اوپر وہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. اور سب سے بہترین علاج اس کا خود کا اپنا بستر ہے. اس لیے میرے تک آنا جب ضرورت پڑتی ہے تو میرے تک آئیں ضرور ہے, تو زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر اپنا علاج کروائیں. اور میرے تک آنے کے لیے کراچی والے جتنے بھی لوگ ہیں یا شہر سے قریب ترین ہیں سن رہے ہیں, میرے تک جو مجھے ضرورت پڑے گی تو میں کہوں گا میرے تک آئیں, انہیں آنا چاہیے. ایڈریس چل رہا ہے اوپر, ایڈریس اس کے اوپر سارے آپ لوگ, میرا فون نمبر چل رہا ہے, سارا چل رہا ہے, تو کراچی تک آنے کے لیے ان کو آنا پڑے گا. اور انشاءاللہ تعالی جو علاج کی ضرورت پڑے گی ان کے گھر تک, تو میں اپنے گھر سے ان کے گھر تک
ان کا علاج کروں گا, ان کو آنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. کیا اچھی بات ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں, گفتگو جاری رکھتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو, جی جی فرمائیے, کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ہادیہ بات کر رہی ہوں گجرانوالہ سے. جی جی پوچھیے, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ کاروبار کے حوالے سے روحانی مسائل. ٹھیک ہے. ٹی وی کی آواز بند, ٹی وی پہ آواز نہیں سننی ہے, فون کے اوپر بات کرنی ہے. جی پوچھنا چاہیں گے؟ جی نام جی پوچھیے. ٹی وی کی آواز بند ہے. بیٹا کس کے بارے میں آپ پوچھنا چاہ رہی ہو؟ کاروبار کے حوالے سے. بیٹا کس کے کاروبار کے حوالے سے؟ مجھے ان کا نام بتاؤ اور ان کی والدہ کا جی نام بتاؤ. مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ ٹی وی کے اوپر اگر بات سنیں, کال ڈراپ کر دیں, مہربانی کریں. بار بار یہ بات بتانی پڑتی ہے کہ ٹی وی کے اوپر اپنی آواز سننے کی کوشش کریں گے. ابھی آپ سے یہاں سوال کر رہے ہیں اور آپ ٹی وی کے اوپر آواز سن رہے ہو تو بات نہیں ہو پاتی. اب مجبوراً اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہوگی. اگر پیچھے سے آواز آتی ہے آپ کال اس کی ڈراپ کر دیں. جی جناب, تو یہ ذرا فرمائیے گا, ابھی جیسے آپ نے کوئی دیر پہلے تذکرہ کیا کہ اس کے لیے آنا ضروری نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو پاس آ کے کوئی معاملات ہیں وہ ہم لوگ اب ساری باتیں جو یہ تھوڑا باتیں لمبی ہیں, بالکل ٹھیک ہے. پھر شارٹ میں یہ کہ انہیں آنا, جس کو آنا پڑے وہ میں بتا دوں گا کہ میرے تک آئیں, اور جس کو ضرورت پڑتی ہے جیسے شہر سے باہر ہیں, اب یہ بچی کر رہی تھی فون, اگر یہ گجرانوالہ میں ہے تو ہم لوگ یہاں سے بیٹھ کے میں اس کا علاج کر سکتا ہوں, کوئی بھی ہو. مگر یہ جو کاروبار بند ہونا, یہ بندش ہونا, کسی ٹائم اللہ کی رضا پر بھی راضی انسان کو ہونا چاہیے. جب نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ کی عاجزی کر رہا ہے تو بڑے بڑے حالات آ جاتے ہیں. اس کے اندر انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں عبادت بھی کر رہا ہوں, پھر یہ معاملات ہیں, پھر اس کو صبر, اللہ تعالیٰ نے کتنی آیتیں نکال دی, نماز سے اور صبر سے رستہ لو اور صبر کرو. نماز سے رستہ لو اور صبر کرو. تو بات اس طرح ہے کہ انسان کو پھر صبر کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. اور ملکی حالات آپ کو پتہ ہی ہے سارے, وہ کوئی بھی بندہ اگر کوئی صاحب حیثیت ہے تو وہ بھی پریشان ہے, غریب ہے تو وہ بھی پریشان ہے. اور یہ جب قومیں خراب ہوئی تھیں تو ان پر انبیاء کرام اترے تھے. بالکل ایسا ہی. نبی کب اللہ نے اتارا؟ جب قوم خراب ہوئی. اب ہمارے اوپر نبی کوئی نہیں آنا. بالکل ایسا ہی ہے. ہمیں ہمارے پاس قرآن پاک, شریعت, سنت, یہ آ گئے. بالکل ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے کہا اب یہ اتر گئی ہے, اب نبی کوئی نہیں ہے, اب تم نے خود سدھرنا ہے. اس سدھرنے کے لیے انسان کو تقویٰ مضبوط کرنا ہے اپنا. بہت اچھی بات. اللہ کی ذات پر راضی ہونا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ سب بڑی کام کی بات آپ نے کی, اور یہ شاید ہم لوگ بھلا بیٹھے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہماری حالت ہو گئی ہے اور روحانی مسائل کا ہم شکار ہو گئے ہیں. اچھا جی, اب یہ بیماریوں کے حوالے سے جو جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں بہت سارے لوگ شکار ہوتے ہیں, جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا کچھ دیر پہلے. ان کو نہیں پتہ ہوتا, وہ ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں, سب کچھ کرواتے ہیں. ہمارے پاس بہت ساری کالز آتی ہیں, سمجھنا ڈاکٹرز کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کیا یہ واقعتاً ایسا ہے کہ روحانی مسائل ٹھیک ہو تو خود بخود آدمی ٹھیک ہونا شروع؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. ڈاکٹر اگر وہاں پر کئی ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں یار یہ تو میں سارا کچھ چیک کر بیٹھا ہوں اور اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے, آپ پھر اللہ توبہ کریں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ توبہ کا مطلب وہ یہ نہیں کہے گا کہ بابے کو چلے جاؤ. وہ یہ بولے گا کہ اللہ توبہ کرو. پھر آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ اگر یہ اللہ توبہ کہہ رہا ہے مجھے کریں کہ آپ کے سارے ٹیسٹ صحیح ہیں, دوائیاں کھا بیٹھے ہیں, تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ پھر آپ کو اپنا رجوع کرنا چاہیے کسی ایسے بندے سے جو اس چیز کو سمجھتا ہو. یہ نہیں کہ ہر بندے کے ساتھ بابا جی تسی کی کر دے پہ ہو تو بابا جی کہہ دیں میری دکان سے جاؤ. بالکل ٹھیک ہے, یہ ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ پروگرام کے حوالے سے بھی یہ جو پروگرام ہمارا ہے وہ یوٹیوب کے اوپر آپ کچھ دیر بعد جو ہے وہ دیکھ سکیں گے. اور جیسے بھی ہم کالر کو بار بار یہ سمجھاتے ہیں کہ اپنی آواز ابھی آپ نہ سننے کی کوشش کریں, جب یہ پروگرام اپلوڈ ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ ضرور سنیے گا. کالر ایک اور ہے, ہم کو شامل کریں گے. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. ہلو. جی فرمائیے, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی فرزند علی بات کر رہا ہوں, پہلے بھی عرض کی ہے. جی ہلو. جی آواز آ رہی ہے, فرمائیے, بولتے جائیے. ہاں, میں نے اپنے نام کا پتھر کا پوچھا ہے, کون سا پتھر مجھے ٹھیک لگے گا. ٹھیک ہے, ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں فرزند علی صاحب. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اچھا جی, چکوال سے کال کر رہے تھے فرزند علی صاحب. معذرت کے ساتھ مجھے یہ بھی تھوڑی حقیقت سے پردہ اٹھانا پڑے گا. دیں. پتھر کچھ نہیں کر سکتا. اگر پتھر حجر اسود کچھ نہیں کر سکا تو پھر یہ پہنے ہوئے پتھر کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے معذرت کے ساتھ
یہ جو لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ پتھر یہ پہنے تو آپ کا ستارہ وہاں پہ چلا جائے گا، اگر نہیں پہنے کو تو گر کے نیچے آ جائے گا۔ یاسر بھائی اس کو پتھر کو بالکل بھی اپنے اوپر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو جیسا گمان مجھ سے کرے گا میں ویسا ہی تجھے دوں گا۔ تو آپ پتھر پہ گمان کر کے اپنی سٹیج کو اوپر کرنا چاہ رہے نہیں ہوگی۔ اپنے اس پتھر کی دماغ جو گھسا ہوا ہے، کسی نے گھسا دیا ہے کہ پتھر کے ساتھ یہ ہوتا ہے، پتھر کے ساتھ وہ ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا تو آپ نے حجر اسود کو پکار کر کہا اے حجر اسود نہ تو مجھے فائدہ دے سکتا ہے نہ تو مجھے نقصان دے سکتا ہے، میں تجھے بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے آقا نے تمہیں بوسہ دیا۔ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، تو جب وہ فائدہ اور نقصان نہیں دے سکتا، یہ تو ہماری محبت ہے کہ جنت کا پتھر ہے، ہمارے آقا نے اس کو چوما تو ہم لوگ اس کو چومتے ہیں۔ یہ پتھر کچھ نہیں دے سکتے، اس لیے پلیز اس کو تھوڑا سا دماغ کو اپنے کو کھول لے دنیا، تو یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں اس چیز کا عمل بھی نہیں رکھتا، علم بھی نہیں رکھتا، نہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ آپ نے اچھا کیا اس کی وضاحت بھی کر دی۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ان سے کچھ معاملات جڑے، بہرحال ہم تو احترام کرتے ہیں سب کا، لیکن یہ جو بات بتائی یہ بھی غور طلب ہے، اس کے بارے میں ضرور سوچیے کہ یہ ہے۔ اچھا جی، وظیفے کے حوالے سے جیسے بات ہو رہی تھی کہ وہ کچھ مخصوص وظائف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی سب کے لیے ٹھیک ہے، جیسے میں نے کچھ دیر پہلے آپ سے عرض کیا تھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ واقعتاً ایسا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کلام الہی کی برکت ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ سارے ہی اس کے اوپر وہ ہے۔ اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک تاثیر ہوتی ہے جس کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ بالکل صحیح بات۔ اب مزاج کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے کہ انسان کا روحانی مزاج بھی کیسا ہے۔ بالکل صحیح بات۔ وہ آتشی ہے تو اس کو کون سی ایسی چیز ہے جو اس پہ طریقہ کام کرے گی، یہ ذرا فرمائیے گا۔ اب جیسے کہ ہم لوگ جس طرح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارک پر جب جادو کیا گیا تو دو صورتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اللہ تعالیٰ نے اتاری، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر صورت کی ایک اپنی تاثیر ہے۔ سورہ رحمان کی اپنی ہے، سورہ یاسین کی اپنی ہے، سورہ ملک شریف کی اپنی ہے، سورہ واقعہ کی اپنی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کو اس لیے کہا گیا کہ اس طریقے کے ساتھ اس ٹائم پر پڑھیں تاکہ اس کی رحمتیں، اس کی انوارات، تجلیات آپ پر نازل ہوں اور آپ کے رستے کھل جائیں۔ کیا اچھی بات ہے۔ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فرمائیے۔ لاہوروں جی، محمد حسین۔ جی جی پوچھیے، کیا پوچھیں گے؟ میں پوچھنا جی میرے اپنا نا کوئی تکلیف ہے، اپنا میدے سے موشن نہیں ہردے، مہینہ ہو گیا حسین، یہ متعلق کوئی دستن پڑھنے واسطے دوائی دے میں ڈاکٹر بھی کھا رہے ہیں۔ اچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی۔ کمزوری ودی جا رہی ہے ذرا مینوں، کوئی پریشانی دی گل نہیں ہے، میں دسنا بالکل نہیں میدے دی سخت پرابلم ہے، پرابلم ہے۔ بہت سخت پرابلم ہے آپ کے میدے میں۔ آپ بہرحال پھر بھی سورہ رحمان شریف پڑھیں، اس کا پانی ہر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیت مبارکہ پر، جہاں پر یہ آیت مبارکہ آئے وہاں پر پانی پہ دم کریں، 31 پھونکیں لگیں گی اس پانی پر۔ ایک دفعہ سورہ رحمان شریف پڑھیں، اول آخر درود پاک 7 دفعہ، اور وہ پڑھ کر ہر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پھونکیں جہاں پر یہ آیت مبارکہ آئے۔ سورہ رحمان ایک دفعہ پڑھنی ہے، آیت مبارکہ 31 دفعہ آئے گی، 31 پھونکے لگے، وہ پانی کے ساتھ دوائی کھائیں، بالکل ٹھیک، یہ صحیح ہو جائیں گے، بالکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو اس سے ان بالکل کے اندرونی پرابلم ہے، ان کے کوئی معاملات روحانی مسائل نہیں ہے، میدے کا مسئلہ، اور انشاءاللہ اس سے آپ کو افاقہ ہوگا جی، یہ بڑا ضروری ہے۔ اچھا جی، اب چند لمحات ہمارے پاس ہے، یہ موضوع بڑا اہم ہے جس کی ابھی آپ نے نشاندہی کی ہے، جیسے کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے، پتھر کی تو ہو گئی ہے جی، یہ کہ وظائف کے حوالے سے پڑھ لیا جائے، سورہ ملک پڑھ لیا جائے۔ اچھا ہر شخص لگا ہوا ہے، اب یہ معاملہ ذرا سمجھ لینا ضروری ہے، میں چاہوں گا ذرا یہ بھی سمجھا دیں۔ جی یہ وہ میں سمجھا رہا تھا کہ ہر چیز کی ایک اپنی صورت کی ایک اپنی تاثیر ہے، اس کے نام کے ساتھ، اس کی طبیعت کے ساتھ، اس کو کیا چیز، ابھی ان کو میں نے سورہ رحمان شریف بتائی، میں سورہ یاسین بھی بول سکتا تھا کہ آپ 7 مبینیں آتی ہیں، مبین میں اوپر پڑھیں اور پانی، مگر ان کا میدہ خراب ہے، اندر پرابلم ہے اندرونی، وہ جو اندر یہ پانی اپنا پھونکا ہوا یا کسی سے پھونکا ہوا پانی پئیں گے تو وہ اندر جائے گا، وہ اللہ کی رحمت اس آیت مبارکہ کی برکت کے ساتھ اندر صحیح ہونا شروع ہو جائے۔ اسی طریقے کے ساتھ یہ سارا اس کا ایک سٹیپ ہے، بندے کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی کیا طبیعت ہے، اس کے ساتھ کیا پرابلم آ رہی، جادو اور ہے، اسیب اور ہے، نظر بد اور ہے، حسد اور ہے، یہ ساری چیزیں علیحدہ علیحدہ ایک سٹیپ ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو کہا جاتا ہے یہ پڑھو، یہ کرو۔ اور تعویذ، کئی لوگوں کو بڑا اعتراض ہے، میرے پچھلے پروگرام میں بھی
کہ ہم لوگ تعویذ نہیں پہنیں گے. اب تعویذ کسی کو سورج کئی صورتیں نہیں آتی, کئی کو آیت الکرسی نہیں آتی, کئیوں کو سورۃ فاتحہ نہیں آتی, کئیوں کو آخری 2 کل نہیں آتے, جی سورۃ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نہیں آتی. ٹھیک ہے, اس کے لیے جب تعویذ نکلا ہے تعوذ سے, تعوذ من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن, اس سے شیطان دور ہو گیا, اس سے تعویذ نکلا. جی تعویذ جب نقش بنا کے دیا جاتا ہے اس کے گلے میں ڈالتے ہیں تاکہ اس کی حفاظت رہے. اس کی یہ پرابلم آئی ہے جادو جنات کی, آپ کے پاس آپ جادو جنات کے ساتھ آپ تلوار سے تھوڑی لڑیں گے, آپ کسی اور سے آپ کو پستول رکھیں گے نہیں رکھیں گے, بالکل ٹھیک. آپ کے پاس یہ چیز کام کرے گی, آپ کی حفاظت کرے گی. بہت خوب ہے. چلیں جی, تو یہ بڑا ضروری تھا جی, یہ بات سمجھانا, اس کو سمجھ لینا زیادہ بہتر ہے. اور یہ معزز مہمان جو ہمارے ہیں غضنفر جمشید چشتی سیفی صاحب, معاف کیجئے, تو ان کا جو ایڈریس ہے یہ اوپر ہم جو ہے وہ چلا رہے ہیں, اس کو نوٹ کر لیجئے. اب کیونکہ وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا, اور انشاءاللہ جب آپ کراچی تشریف لائیں گے تو آپ کو زحمت دیں گے, اور پھر انشاءاللہ جو ہے وہ دیگر معاملات پہ گفتگو ہوگی. بڑی نوازش جی, بہت شکریہ, بڑی مہربانی, آپ نے پروگرام میں وقت دیا, مختصر وقت میں اچھی گفتگو آپ کے ساتھ رہی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہے, اجازت آپ سے لینی ہوگی, کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو, ہماری ٹیم کو دیں اجازت. اللہ نے کے بعد.